अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तान से आने वाली हर खबर जो है इस वक्त उसका ताल्लुक पाकिस्तान की तबाहाल मईशत के साथ है। अगर आप टेलीविजन को देखें, एंकर्स को देखें, अखबारों को देखें, पॉलिटिकल डिस्कशन देखें, आप वीलॉग्स को देखें, तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है वो बहुत ही तेज़ी से ख़राब होती चली जा रही है। कुछ बेसिक अगर फैक्ट्स ही आप देखें तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो टोटल असासे और फंड्स हैं, अपने उसके पास तो सो कॉल्ड अपने हैं, वो भी अपने नहीं है। वो भी अब $5 बिलियन से गिर चुके हैं, बिकॉज गुजश्ता चंद दिनों में बाहर के बैंक्स की जो दो पेमेंट्स की हैं, उसके बाद अब ये फंड्स $5 बिलियन से कम है। गो के कहने में $11 बिलियन नजर आते हैं, लेकिन उसमें से अंदाजन $6 बिलियन, $6 बिलियन जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स के हैं, जो पाकिस्तानी शहरियों के, कंपनीज के पैसे हैं, आपके हैं, एक्सपर्ट्स के हैं, वो भी बहुत कम हो चुके हैं। और जो $5 बिलियन से भी कम सरमाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास नजर आता है, जो 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स, जिसमें प्रिंसिपल एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट्स हैं, बुनियादी जरूरी जो अशिया हैं उनकी इंपोर्ट्स हैं, उनको कवर करने के लिए भी ये फंड्स नाकाफी हैं। लेकिन ये जो फंड्स वहां नजर आ रहे हैं, लेस देन $5 बिलियन, इसमें से भी बहुत बड़ा जो रकम है वो सऊदी अरब की, चीन की, यूएई के वो फंड्स हैं जो स्टेट बैंक को सहारा देने के लिए वहां प्लेस किए गए हैं, जिनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं कि इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता। अब गुज़श्ता एक हफ्ते से 7-8 दिन से आप मसलसल ये सुन रहे हैं, अगर इसको 2 हफ्ते पे ले जाएं कि किस तरह पाकिस्तान की जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कारें हैं, उन्होंने जो कंपनीज है जिसमें टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, हायोंडा है, उन्होंने या तो अपने प्लांट्स शट डाउन कर दिए हैं या उन सॉरी फॉर दिस ब्रीफ इंटरप्शन। मैं कह ये रहा था कि गुज़श्ता 15 दिन का अगर आप अहाता करें तो आप देखते हैं कि क्लियरली बार बार ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, जिसमें ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, वो बंद हो रहे हैं, प्रोडक्शन को सस्पेंड कर रहे हैं। लाखों की तादाद में टेक्सटाइल वर्कर्स ले ऑफ हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मसलसल फॉल कर रही हैं, इम्पोर्ट्स एसेंशियल जो है उनको करना मुश्किल है, एलसीज खोलना बहुत डिफिकल्ट है। डॉलर जो है वो ₹260 से ऊपर मार्केट में मिल रहा है। एक बहुत बड़ा गैप 4-5 बरस के बाद, इतना बड़ा गैप जो है वो कर्व मार्केट में, ओपन मार्केट में और बैंकिंग रेट के दरमियान देखने में आ रहा है। तो पाकिस्तान का जो सारा सिस्टम है वो इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, क्या जवाब है, क्या कोशिशें की जा रही हैं और किस हद तक वो कामयाब हो रही हैं, और कौन जिम्मेदार है इसको। जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि इस पूरे क्राइसिस का, जिसमें पाकिस्तान की मईशत मेल्टडाउन हो गई है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या कभी ये लोग खुल के एक्सपोज हो सकेंगे, और इसका हल और फ्यूचर क्या है। मैं इसकी कुछ सजेशंस आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जहां मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा जो है इस वक्त पाया जाता है, अगर आप इन वीलॉग की स्पेस में देखें, ट्विटर के ऊपर देखें, वहां सोल्यूशन भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ढूंढना होगा। अगर किसी और के पास कोई और हल है तो आप मुझे लिखें इनके कमेंट्स में। सो लेट मी, मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं जरा एक दफा आपके सामने उनको डिस्कस कर लूं। पहला है कि आपने देखा है कि एक सोल्यूशन ये है, जहां पाकिस्तान के मौजूदा नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब पहुंचे। वैसे तो ये जो ट्रिप्स होते हैं, जो की कंट्रीज होते हैं पाकिस्तान के अलाइज हैं, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ जब एक नया आर्मी चीफ आता है वो विजिट करता है अपने लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिक रिलेशनशिप्स को रीअफर्म करने के लिए। इस विजिट को उसी रोशनी में, पैराहे में देखा जा सकता है। लेकिन अब इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस मुख्तलिफ हो चुकी है गुज़श्ता चंद बरसों से। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहता है सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान या चीन मदद मांगने के लिए कि आप हमें बजटरी सपोर्ट दें, हमें कर्जे दें। और इस वक्त जो सारी अप्रोच है इस पूरे सिस्टम की, वो ये है कि पिछले कर्जों को उतारने के लिए, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि यूई के बैंक्स के कर्जे उतारे हैं, जिसके नतीजे में फंड्स फॉल कर गए हैं $5 बिलियन से कम। तो पिछले कर्जों को उतारने के लिए मजीद कर्जे जो हैं वो लिए जाते हैं। और पहले कर्जे जब लिए गए थे तो वो बहुत सस्ते लिए गए, जैसे आईएमएफ के कर्जे होते हैं वो 1%, 2%, 3% के अंदर अंदर होते हैं, शायद करीब 3% भी नहीं होते। लेकिन जो प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम से कर्जे लिए जाते हैं वो 6%, 7%, 8%, आई डोंट नो कि इस वक्त किस रेट के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही महंगे ये कर्जे लिए जा रहे हैं। तो एक ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये कर्जे लेने इसलिए जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि अगर एलसी नहीं खुलती हैं,
امپورٹس نہیں ہوتی ہیں تو صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو اسینشیل گڈس ہیں، جو اسینشیل مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے پینٹ ہے، وارنش ہے، آئلز ہیں، مشین پارٹس ہیں، ٹولز ہیں، وہی نہیں آ سکیں گے، اور بالکل انڈسٹری کا سائیکل اور ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن کا سائیکل جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے۔ اس حد تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر جو اسینشیل سپلائز ہیں، جیسے ہائپوڈرمک سرنجز ہیں، بہت سی میڈیسنز ہیں، سرجری کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان کی بھی کمی جو ہے وہ چند ہفتوں کے اندر محسوس کی جانے لگے گی۔ تو یہ وہ پورا کرائسس ہے جو اس وقت بلڈ اپ ہوا ہے، جس کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر سعودی عرب میں ہیں، وہ کہ اگر آپ پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں تو اس کو ایک یوزل بڑے پازیٹیو قسم کے طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بڑے تاریخی ریلیشن شپ پائے جاتے ہیں پاکستان، سعودی عرب اور عرب ممالک کے درمیان، وچ از ٹرو، یقینی طور پہ پائے جاتے تھے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ریاست اور نظام کے بتدریج گزشتہ 20-25 برس میں جس فیلئر کا یہ شکار ہوا ہے، کیسے ان ریلیشن شپ کے ڈائنامکس جو ہیں وہ اسینشلی بدل چکے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے جو رولنگ ہیڈس تھے، انہیں سعودی عرب یو ای کے فرما روا ایئرپورٹس کے اوپر ریسیو کیا کرتے تھے، ان کو ایک بڑے اور طرح سے سمجھتے تھے۔ اس وقت ڈائنامکس یہ تھے کہ پاکستان کی ان ممالک کو بہت شدید ضرورت تھی۔ آج یہ ڈائنامکس پلٹا کھا چکے ہیں، الٹے ہو چکے ہیں، ریورس ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے ہیڈز آف دا اسٹیٹ، پرائم منسٹرز ان ممالک میں کشکول لے کے جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، لیوریج کے لیے، اور جب بھی کسی کریڈیٹر سے کہیں پر بھی کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی کمپنی یا کوئی ملک مدد مانگتا ہے تو کریڈیٹر نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر میں انویسٹ کر رہا ہوں، جس کی میں مدد کر رہا ہوں، وہ میرے لیے ان ریٹرن جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے، پروفیسر مغل جو ایک پاکستانی اوریجن امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ایکیڈیمک ہیں، ان کا ایک بڑا ویل ریٹن پیس میں نے گلوبل ول اسپیس میگزین میں پبلش کیا تھا نومبر میں، جس کو میں نے اس وی لاگ کی ڈسکرپشن اسپیس میں بھی شیئر کیا تھا۔ میں آج اس وی لاگ کے ساتھ ایک بار پھر اسے شیئر کروں گا۔ اس کو بڑے غور سے پڑھیے، بیکاز اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یو ای کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر۔ وہ بہت تفصیل سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان اکانومیز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی کی جو بہت تیزی سے ریپڈ انڈکشن ہو رہی ہے سعودی عرب میں، یو ای کے اندر، قطر میں، اس کے پاکستان کی جو ایکسٹرنل لیبر مارکیٹ ہے، جو ایکسپیٹ مارکیٹ ہے، جہاں پہ بہت زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ لو اینڈ مینوئل ورکرز کی ہے، یہ مارکیٹ کس طرح سے افیکٹ ہوگی، فلکچویٹ ہوگی، پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہیں مشرق وسطیٰ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انڈکشن سے کس طرح سے متاثر ہوں گے۔ اس ایشو کو ایٹ دی کاسٹ آف ڈائگریشن لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ڈسکشنز جو پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہیں، ایون سوشل میڈیا میں، وہ بڑے نیرو لینس سے ہوتی ہیں۔ اس میں وہ جو لارجر ٹرینڈز ہیں آف دی فیلئرز آف دی پاکستانی سوسائٹی، سوشل آرڈر، پالیٹکس، اسٹیٹ گورننس، انسٹیٹیوشنز، ان کو سوچا نہیں گیا۔ فار انسٹنس، یہ تو ریلائنس ہے کہ ہم نے ایکسپیٹ کے پیسے بڑھا دیے ہیں، یہ ایکسپیٹ پیسے بھیج رہے ہیں، یہ فلاں طریقے سے لوگ پیسے رکھیں، لیکن وہ جو ایکسپیٹس کے پیسے، کیونکہ پرنسپل پیسہ تو مشرق وسطیٰ سے آتا تھا، وہاں ان کی کیا سچویشن ہے، وہاں ان کے پیسے کمانے کی اور ان کی اپنی لائف کا کیا سٹیٹس ہے، ان کو کتنا تحفظ حاصل ہے، ان کو کتنی لیگل پروٹیکشن ہے، ان کے پاس کیا ہیومن رائٹس ہیں، انہیں وہاں کی سوسائٹی کیسے دیکھتی ہے، اور ان کا وہاں پہ کیا فیوچر ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کم آپ نے کوئی ڈسکشن پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ نیرو انورڈ قسم کی تھنکنگ ہے، جبکہ آپ کو فریش تھنکنگ کی ضرورت تھی۔ تو یہ تو ایک پکچر میں نے آپ کو پیش کی اس وقت کے اس اکنامک کرائسس کی، جو آپ کو ہر ٹیلی ویژن چینل کی اسکرین سے، بلاگز میں، وی لاگز میں، اخباروں کی ہیڈ لائنز میں، پولیٹیکل ڈسکشنز جو ہو رہی ہیں وہاں آپ کو نظر آئے گی۔ سولوشن کوئی نظر نہیں آ رہا، خوف ہے، پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام ہے، لیکن پرنسپل جو لوگ ہیں، جو پرنسپلی ریسپانسبل ہیں اس ڈیزاسٹر کے لیے، فرینڈس کیا ریسپانسبل ہیں، فیلئرس کیا ریسپانسبل ہیں، اور شخصیات کون سی ہیں اس کے ریسپانسبل ہونے کے لیے، ان کا بھی ذکر بہت کم ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہم سب ریسپانسبل ہیں ان ٹرمز آف دی کلیکٹیو فیلئر آف دی کلیکٹیو امیجنیشن آف دی پاکستانی پیپل۔ آپ، میں، پاکستان کے ادارے، سول ملٹری بیوروکریسیز، جوڈیشری، پاکستان کا کارپوریٹ سرکل، ہم سب ریسپانسبل ہیں اس کے لیے۔ لیکن جو کرائسس گزشتہ 12 مہینے سے کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے 3 ڈینسٹیز جو ہیں، 3 خاندان اس کے لیے ریسپانسبل ہیں۔ جنرل باجوہ، پاکستان کے ایکس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کا خاندان، نواز شریف کا خاندان، آصف علی زرداری کا خاندان۔ اس کو مزید اگر آپ نیرو کر لیں، بیکاز جنرل باجوہ نے ان دونوں ڈینسٹیز کے ساتھ ریلیشن شپ فورج کیے، یہ پاکستانی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔
جنرل باجوہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں کہ یہ نیریٹو ختم ہو جائے، یہ ختم ہونے نہیں لگا۔ جنرل باجوہ، ہمیں خبر ملتی ہے کہ بہت سی جو دسمبر میں شادیاں بیاہ ہوئے ہیں امپورٹنٹ لوگوں کے بچوں کے، وہاں پہ جنرل باجوہ موجود ہوتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں، ایکس آرمی آفیسرز یا آرمی آفیسرز، اور وہاں وہ اپنی کامیابیاں، اپنے قصے عمران خان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، عمران خان کے فیلئرز، میں نے کیسے عمران خان کی حکومت بچائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کہ وہ سارے وہاں قصے سناتے ہیں، اور کسی شخص میں، ان کے سننے والوں میں ابھی بھی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کوئی کاؤنٹر کوشچن جو ہے وہ پوچھ سکے۔ لیکن مجھے شک یہ ہے کہ جس طرح سے یہ صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، یہ جیسے جیسے آگے چلے گی، زیادہ سے زیادہ زبانیں، زیادہ سے زیادہ سوال اٹھیں گے اس ریلیشن شپ کے حوالے سے جو جنرل باجوہ، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ اور اس میں سے بھی مجھے گمان اور شک یہ ہے، میرا انالیسس یہ ہے کہ یس، جنرل باجوہ نے آصف علی سرداری کے ساتھ ریلیشن شپ فورج کرنے کی، بلاول کو پروموٹ کرنے کی، انگیج کرنے کی بہت کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جب بلاول نے پروٹیسٹ کیا مریم کے کمرے میں پولیس یا ISI کے چلے جانے پہ، تو جنرل باجوہ کیسے اپولوجیٹک ہوئے، وہ سب صحیح ہے، لیکن پرنسپل جو ریلیشن شپ ہے جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دھانے پہ پہنچایا ہے، وہ دو فیملیز کے درمیان ریلیشن شپ ہے۔ آن ون اینڈ پاکستان کے ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ، دوسری طرف پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب نواز شریف، اینڈ ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین اٹ مور، میرے ساتھ رہے، میں آپ کو مزید پوائنٹس اس میں لے کے آتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے، ایک پوائنٹ آپ مسلسل سن رہے ہوں گے کہ جب مدد مانگنے کے لیے جایا جا رہا ہے سعودی عرب سے، چین سے، UAE سے، تو وہاں سے آگے سے یہ کاؤنٹر، اور یہی IMF سے، انسٹیٹیوشن سے، لیکن پرنسپلی جو آپ کے ایلائز ہیں، کہ پاکستان کو اپنے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ پرووائڈ کریں، یعنی سعودی عرب سے جو صدا آ رہی ہے، جو آواز آ رہی ہے، جو ہمارے کانوں تک آ رہی ہے، ظاہر ہے پرنس MBS جو ہیں وہ ذاتی طور پہ تو ہمیں نہیں بتا رہے، لیکن جو ہم تک بات پہنچ رہی ہے، جو اس پورے انفارمیشن سسٹم میں اس وقت ابزارب ہو رہی ہے، وہ یہ کہ سعودیز یہ کہتے ہیں جنرل عاصم منیب کو کہ سر، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں، وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو، لیکن آپ کو پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اب یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ذکر تو آپ دیکھیں بہت سے ویلاگرز کر رہے ہیں، آپ کو اور جگہوں پہ مل جائے گا، چیٹ بورڈز میں مل جائے گا، ٹویٹر پہ مل جائے گا، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ مجھے شک یہ ہے کہ ابھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو پاکستان کی رولنگ سول ملٹری ایلیٹس اور جو پولیٹیکل سرکلز ہیں، یعنی PMLN PDM، خاص کر کے PMLN، وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ نکالتے ہیں کہ آپ نے مار دھاڑ کر کے عمران خان کی سیاست کو، تحریک انصاف کو سپریس کرنا ہے، اس کو کرش کرنا ہے، جس کے لیے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان صاحب پرنسپل پلیئر ہیں، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، میں نے کئی ٹویٹس بھی اس حوالے سے کیے ہیں، کہ عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے راجہ صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی شکل میں، ان کے ساتھ عدالتیں لگی ہوئی ہیں، لیگل کمیونٹی لگی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، کیونکہ اس وقت فزیکل وائلنس کم سننے میں آتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کو روکنے کی، بلاک کرنے کی، ڈینائی کرنے کی، پلیٹ فارم ایکسیس جو ہے، یہ سب چیزیں بھی میرے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ مختلف طریقے ہائر کیے جا رہے ہیں، سب کانٹریکٹرز کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ پلیٹ فارمز جہاں سے ڈینجرس آئیڈیاز یا ٹربلنگ آئیڈیاز یا پرووکیٹو کویسچنز ہمارے لیے اٹھتے ہیں، انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے سائلنٹ طریقے سے، ان کی ایکسیس اور ان کی ریچ آؤٹ جو ہے اس کو روکا جائے۔ تو سلوشن جو ابھی تک پاکستانی جو انتظامیہ، ایک سول ملٹری بیوروکریسی اور پالیٹکس کے بیمار اور شکست خوردہ ذہن سے نکل رہا ہے، وہ آپٹکس کا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے آپٹکس پیدا کر دیں، عمران خان کو گم کر دیں، لوگوں کو سپریس کر دیں، تو پھر ہم اپنے انٹرنیشنل کریڈیٹرز کی ضروریات اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کر دیں گے، یعنی سبسٹنس ورسز دی آپٹکس۔ اور یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ پاکستانی سسٹم کی گزشتہ 70 سال سے چل رہی ہے کہ یہ ملک اپنے سبسٹنس کے اوپر حقیقتوں کو امپروو کرنے کے لیے کام نہیں کر سکا۔ اس میں ساری جو تگ و دو کی گئی ہے وہ امپریشنز اور آپٹکس کی گئی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا جو فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہوں گے، شاید کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ایسا نہیں ہے جہاں سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں، جو بیوروکریسیز ہوتی ہیں، وہ اتنی سیلیبریٹڈ ہوتی ہیں، ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، وہ اتنی امیر ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے۔ صرف ملٹری بیوروکریسی کی بات نہیں ہے، سول بیوروکریسی میں بھی اگر آپ ایک ٹرینڈ کو دیکھیں، چونکہ میں نے آج تہیہ کیا ہے کہ ٹرینڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ جو ہمارے اندر خواہش ہے، جس کا میں بھی شکار رہا ہوں، کہ سول سروسز کرنا ہے، CSS کرنا ہے، ہزاروں
پڑھے لکھے زیادہ کمپیٹنٹ اور مین اینڈ وومن ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سول سروسز میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پولیس کہیں نہ کہیں کوئی جاب ان کو مل جائے. یہ ایک شکست خوردہ ذہن کی نشانی ہے. ضرورت اس کی ہے کہ انٹیلیجنٹ مین اینڈ وومن پاکستان کے جائیں مینوفیکچرنگ کے اندر, آنٹرپرنرشپ میں, فائنانس میں, اکاؤنٹس میں, پروڈکشن کے اندر, انوویٹو سائنسز کے اندر, میڈیکل سائنس میں, انجینئرنگ میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, آئی ٹی کے اندر, جہاں پہ وہ ویلتھ کریشن سیکھ سکیں, اپنے لیے کچھ بنا سکیں. لیکن سارے جو امپلس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سرکاری ملازم بننا ہے, آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, اور لوگوں کی کمائی کے اوپر آپ نے بہتر زندگی گزارنی ہے. جتنے بھی ایٹ دا بگننگ آف دس 2023 21st سینچری کے پہلے اس ربع صدی کے اندر دنیا کے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بیوروکریسیز ایک لیول پہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر پرائیویٹ سٹیزنز ہیں جو الیکٹڈ ہوتے ہیں, جو آ کے ڈائریکشن دیتے ہیں, اور جو آئیڈیاز ہیں وہ دے بھی پرائیویٹ سٹیزنز ہی چکتے ہیں. بزنس مین, آنٹرپرنر, ایکیڈیمکس, ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی, آرٹیفیشل پیپل, فائنینس کے لوگ, اکنامکس کے لوگ. بیوروکریسیز جو ہیں وہ آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے لیے بنائی نہیں گئی. انفیکٹ جب انتہائی انٹیلیجنٹ لوگوں کو بھی آپ بیوروکریسیز کے اندر ریکروٹ کرتے ہیں تو بیوروکریسیز ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کرتی ہیں, بیکاز بیوروکریسی کی ریکوائرمنٹ ہے چین آف کمانڈ, اوپر سے حکم آئے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر ایک ینگ کیپٹن یہ سوال پوچھنا شروع کر دے کہ میجر اور کرنل نے مجھے جو آگے بھیجا ہے فرنٹ پہ فائر کرنے کے لیے, میرے سے بہتر دوسرے سے فائر کرنے کے لیے, میں غالباً کسی اور انٹیلیجنس ریکانسنس یا کسی اور بیکورڈ اٹیک میں زیادہ بہتر ہو سکتا تھا, تو وہ ظاہر اسٹرکچر فنکشن نہیں کرے گا. یہی صورتحال آپ دیکھیں پولیس کے اندر بھی ہے. جو پولیس کے ڈی پی اوز, ایس پیز, انسپیکٹر سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں مارتے ہیں, کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ لاٹھی چارج کرو, آنسو گیس چلاؤ, گولی چلا دو, مار پیٹ کرو؟ ایسا ہرگز نہیں. سو یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کے اندر آئیڈیاز کی بڑی کمی رہی ہے. اب میں آتا ہوں پرنسپل جو کلپرٹس ہیں ان کے اوپر میں اگر آ جاؤں ذرا. دیکھیں جو ساری کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک موتھ ہیٹن ہاؤس, ایک دیمک لگا ہوا گھر یا ایک ایسی گاڑی جو ساری زنگ آلودہ ہے اس کو پینٹ کر کے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے آگے کی ابھی تک کوئی تھنکنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی. بٹ آئی ول کنکلوڈ ان دی اینڈ بائی ایکسپلیننگ ٹو یو کہ ابھی بھی ہمیں سولوشنز کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا, بیکاز یہ ایک طرح سے پاکستان کی ہائپوکسک ڈرائیو ہے کہ سولوشن بھی آپ کو وہیں سے ملنا ہے. پاکستان آرمی کے لیے جو سب سے بڑا پرنسپل کوشچن ہے ایز این انسٹیٹیوشن for the men and women who serve in this institution, in this great Pakistan, یہ پاکستان کا اثاثہ ہے, یہ پاکستان کا 70 برس کا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی کریشن ہے, جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں, اپنی لائف سرو کی ہیں, اس کے اندر اپنی خون کا نذرانہ دیا ہے اس انسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے. اس انسٹیٹیوشن نے پرنسپل ایک کوشچن سوچنا ہے, کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایکسٹرنلی موٹیویٹڈ پلیئرز اور انٹرنل پلیئرز کی جڑی ہوئی حرکت کی وجہ سے, ان کے کلوشن اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان ہی کی افواج, آرم فورسز آف پاکستان, انڈیا کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک ٹول بن کے رہ جائیں گے؟ کیا ان کو ایک ٹول بن کے رہنا ہے اس ریجن میں پاکستان کے لوگوں کے خلاف انہیں سپریس کرنے کے لیے, یا انہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, صورتحال کو بھانپنا ہے, سمجھنا ہے؟ کچھ ہیں ایسے لوگ, جیسے آپ جنرل ہارون اسلم صاحب کے ٹویٹس دیکھتے ہیں, ان کو کلیئرلی ادراک ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اور بہت زیادہ لوگوں کو, ایکس آرمی آفیسرز کو اس ڈیبیٹ میں آنے کی ضرورت ہے. لیٹ می کنیکٹ سم مور پوائنٹس اوور ہیئر. دیکھیں 2 انٹرویوز میں نے بہت انٹرسٹنگ دیکھے. ویسے تو جنرل باجوہ کی بڑی کوشش ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرے, بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت طاقتور ہیں اس پورے کے پورے سرکل کے اندر. لیکن 2 انٹرویوز میں نے بہت انٹرسٹنگ دیکھے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے حوالے سے. ایک انٹرویو ہے جو فواد چودھری صاحب نے بی بی سی میں اسٹیفن سیکر کو دیا, جس میں انہوں نے کھل کے کہا کہ ہماری حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو جنرل باجوہ نے کنسپائر کر کے گرایا ہے. دیٹس اے سگنیفیکنٹ پوائنٹ کمنگ فرام فواد چودھری, جن کو ادروائز بہت تھریٹس دی گئی ہیں, لیکن ہی ہیز اسٹیٹڈ دی نیریٹو, اور انہوں نے اس چیز کو بھی ڈینائی کیا کہ 2018 میں ہماری حکومت کو جو ہے وہ جنرل باجوہ لے کر آئے تھے. یہ وہ نیریٹو ہے جسے جنرل باجوہ نے خود تو بہت پیڈل کیا ہی ہے, اور آج کل ماشاءاللہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب دن رات اس نیریٹو کو پیڈل کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. سو دوسرا جو انٹرویو بہت ہی سگنیفیکنٹ بھی ہے, تھوڑی سی منافقت بھی اس میں ہے, وہ شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈان کو ایک انٹرویو دیا, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے برملا یہ کہا کہ ایکسٹینشن کا جو قانون بنایا اور فائنلائز ہوا ان جنوری آف 2020,
وہ غلط تھا کیونکہ آپ ایک ایکسٹینشن ایک ون آف تو چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کو ایک قانون میں بنا دینا جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. اس میں آئی فلی اگری وتھ شاہد خاقان نواسی صاحب. وی آل شوڈ ایکچولی جوائن بیسکلی سیئنگ کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. جو ملٹری جو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے اندر جو امینڈمنٹ کی اسے ختم ہونا چاہیے. لیکن جو منافقت انہوں نے کی کہ انہوں نے صرف اور صرف اس میں عمران خان کو الزام دیا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن پہلے شروع کر دی, نہیں دینی چاہیے تھی, اور اس میں خود پی ایم ایل این کا کیا رول تھا اور نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان کس قسم کا گٹھ جوڑ تھا اس کی طرف وہ بالکل گئے نہیں. حقیقت یہ ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے اس پورے پروسیس کو, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بالکل میں آپ کو ایک ایکوریٹ انفارمیشن دیتا ہوں, شاید پہلے بھی میں نے دی تھی. 4 لوگوں نے عمران خان کا مائنڈ بنایا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں. اس میں جہانگیر جے کے ٹی, جہانگیر خان ترین, I'm sorry, جے کے ٹی, جہانگیر خان ترین, پرویز خٹک صاحب, 3rd نمبر پہ جنرل آصف غفور آپ کے ہردل عزیز, اور پھر جنرل فیض آپ کے ہردل عزیز. یہ میں آپ کو بالکل 100% بتا رہا ہوں, آئی نو اٹ فار 100% شیور, آئی مین کہ ان 4 لوگوں نے عمران خان کو کمپیل کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی چاہیے. چاروں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. جنرل آصف غفور کا اور جنرل فیض کا تو سمجھ آتا ہے کہ ان کو اپنی سینیورٹی میں انٹرسٹ ہوگا. جہانگیر خان ترین کا کیا انٹرسٹ تھا, پرویز خٹک کا کیا انٹرسٹ تھا, اور یہ چاروں لوگ زندہ ہیں, پاکستان کے اندر ہیں ماشاءاللہ. پاکستان کی میڈیا کو چاہیے کہ جہاں موقع ملے ان سے یہ پوائنٹڈ کوشچن پوچھیں, بے شک میرے ریفرنس سے پوچھ لیں, ان سے یہ پوائنٹڈ کوشچن پوچھیں کہ کیا کمپلجنس تھیں آپ کے ذہن میں. یہ پاکستانی تاریخ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. لیکن اس میں یہ جو ساری ایکسٹینشن ہے یہ ایک بلیک میل تھا جس کی طرف شاہد خاقان نواسی نے صرف عمران خان کو بلیم کیا. عمران خان کی جو زندگی کا جو سب سے بڑا جرم تھا against the state of Pakistan, against Pakistan Army, against himself, against PTI, against the people of Pakistan, وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا تھا. وہ مومنٹ تھا جہاں عمران خان نے دلیری, جرت, بہادری, ہمت کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا. He could have understood this thing that he was being blackmailed. یہ کہہ کے کہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد 2019 ہندوستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ 0% خطرہ تھا, کوئی خطرہ نہیں تھا اس وقت جنگ کا. اور یہ فائل لائی گئی جی ایچ کیو سے, چونکہ فائل ہی جی ایچ کیو سے آئی تھی جو زبردستی عمران خان سے سائن کرائی گئی. عمران خان کی سب سے بڑی تھریٹ یہی ہو سکتی تھی کہ اگر میں اس وقت اگست کے دوسرے ہفتے میں ان کو یہ بلیک میل کیا جا رہا تھا, ایکسٹینشن ہونی تھی نومبر میں, اگر میں نہیں دوں گا تو یہ لوگ میری حکومت گرا دیں گے. کلیئر بلیک میل تھا. اب عمران خان وہاں کھڑے نہیں ہو سکے. جب یہ غلط نوٹیفیکیشن سے سائن کرا کے واٹس ایپ پہ ایشو کر دیا گیا تو پھر سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ٹوٹل بلیک میل ہوا ہے, جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا, جس کی وجہ سے ایک نیا قانون بنانا پڑا. تو شاہد خاقان نواسی 100% صحیح کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. لیکن وہ پی ایم ایل این کی جو اس میں گٹھ جوڑ تھی نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان, اس کے اوپر وہ بالکل نہیں جاتے. حقیقت یہ ہے دیکھیں کہ اگر اکتوبر میں پلیٹلیٹ کی کہانی بنا کے نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل سے نکالا جا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے جو کلوژن تھی وہ کوئی اکتوبر کے پہلے دن تو شروع نہیں ہوئی نا, وہ کلوژن تو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی تھی, جس کے نتیجے میں چیزیں ایک ایسی نہج پہ آ گئی, معاملہ طے کر گئے جہاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان ٹریڈ آف ہوا. نواز شریف کو وہاں سے نکال کے لندن بٹھا کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا. ظاہر ہے جنرل باجوہ خود بھی کنیکٹڈ تھے, بائی آل انالیسس یہی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں نواز شریف اور پی ایم ایل این نے اپنا وزن ڈالا. اس نواز شریف نے جس نے ہمیشہ پرائڈ کیا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہ نواز شریف صاحب ایکسٹینشن نہیں دیتے, نواز شریف صاحب نے وہاں پر ایکسٹینشن کے پورے قانون کو وہاں پہ انہوں نے سپورٹ کیا. یہاں آپ کو ایک کلیئرلی پیٹرن آف کولوشن ان کوپریشن نظر آتا ہے جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان, جس میں انفیکٹ آصف علی زرداری لیسر پلیئر ہیں. یہ 2 پرنسپل پلیئرز ہیں. جب آج آپ پاکستانی اکانومی کی تباہی دیکھتے ہیں, یہ سارا رجیم چینج کیا گیا کیسز ختم کرنے کے لیے, نیب کے قانون کو چینج کرنے کے لیے, اپنی مرضی کا چیف لگانے کے لیے, پاکستان کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین, فورن اوورسیز ووٹ, ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, اور کوئی اس کے ہائر مقاصد نہیں تھے. باقی سارا نیریٹو جو ہے وہ بیچا گیا, جو پاکستانی میڈیا نے اس کو ملٹی پلائی کیا کہ جی بزدار کا بڑا مسئلہ ہے تو فلاں چیز کا بڑا مسئلہ ہے. آج کوئی ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہا. جو پرنسپل ایشو تھا وہ ایک فیک نیریٹو جو ہے وہ سیل کیا. ناؤ لیٹ می کنکلوڈ ٹو دیٹ تھنگ کہ 2 چیزیں جو ہے میں صرف اگر کر دوں. ایک یہ کہ سلوشن کہاں ہے. بدقسمتی سے whether we like it or not, سلوشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہوگا. اب تک وہ یہ سلوشن دے نہیں پا رہے.
ہمارے کانوں میں بات پتہ چلتی ہے اور اٹ میک سینس ایز ویل کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ سنسیئر ہیں، لیکن وہ اتنے پاورفل اپنے سسٹم میں ہے نہیں جتنا سمجھا رہا تھا، اس لیے کہ ان کے جانے والوں نے سسٹم کو اسٹرکچر اس طرح سے کیا ہے اور آرمی چیف نئے کو لایا ہی اس طرح سے کیا ہے کہ ان کے پاس فری ویلنگ ڈیسیجن میکنگ کی کیپیسٹی اس اسٹیج کے اوپر نہیں ہے۔ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ وہ ان کے فیلو کولیگز جو ہیں اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھیں گے جس طرف یہ کیونکہ اگر یہ سچویشن کو وہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے تو یہ بڑی ایک یعنی بہت ہی دکھ سے، رنج سے، بہت ہی تکلیف سے مجھے یہ چیز کہنی پڑتی ہے۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیٹمنٹ، میرے منہ میں خاک جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے انٹرنیشنل فورسز نے صورتحال کو پلے کیا، اس کے نتیجے میں افواج پاکستان آرمی will become a tool in the hands of the international forces and the powerful Indian establishment in their interest against the people of Pakistan۔ اس سے بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے اس پہ بڑی تھنکنگ کی، بڑی کیئرفل تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے۔ ایک پوائنٹ میں اگر کہہ دوں تو اس سے بڑا، یہ پوائنٹ تو درجنوں ہو سکتے ہیں، ڈینسٹک پالیٹکس، ٹاپ کی پالیٹکس کا خاندانوں کے ہاتھ میں ہونا از لائک اے کنٹری بینگ رن لائک اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی۔ اب اس میں لوگ فوری طور پہ جعلی چوتیا قسم کے آرگومنٹ بار بار اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ جی فلاں وہ سیکنڈ ٹیئر ہے، فواد چودھری کا بھی تو خاندان ہے، تو شاہ محمود قریشی کا بھی خاندان ہے، تو فلاں کا بھی خاندان ہے۔ وہ تو ہوں گے بھائی، ہندوستان کے اندر بھی ساری جو اسٹیٹ پالیٹکس ہے، وہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ڈی جی پی کی، کانگریس کی تو خیر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ بھی ڈومیسٹک ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سگنیفیکنٹ سیریس ایلیمنٹس نظر آتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے، لیکن نریندر مودی اور اس کے ساتھ چند لوگ ڈومیسٹک پالیٹکس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ ایک عام آدمی کا رائز ہے انڈین پالیٹکس میں۔ اسی طرح سے عمران خان ایک عام آدمی کا رائز ہے پاکستانی پالیٹکس میں۔ ڈینسٹک پالیٹکس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ ڈینسٹک پالیٹکس کو ختم کرنا پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری۔ اگر آپ ڈینسٹک پالیٹکس کے سکورز کو ختم نہیں کریں گے، ٹاپ سے ختم کریں گے، سیکنڈ ٹیئر تھرڈ لیول میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی، سیکنڈ ٹرم وہ پھر اٹ ول ٹیک اے کریکٹیو کورس۔ لیکن اس وقت کوئی آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا اور ٹیلی ویژن میں جو بات کر سکے کہ یہ جو ڈینسٹک پالیٹکس ہے شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، کیسے اس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہاسپٹلس کے لیے کچھ نہیں ہے، مینوفیکچرنگ کے لیے کچھ نہیں ہے، پوری دنیا میں کشکول اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ ڈینسٹک پالیٹکس کی بھی بات کر سکے۔ بٹ دس از دی کرائسس ایٹ دا مومنٹ، نو کلیئر سولوشنس، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ الٹیمیٹلی سولوشنس ایمرج کریں گے from within the Pakistani establishment، because یہ پاکستان کی ہائپوکسک ڈرائیو ہے، اور ہائپوکسک ڈرائیو ہوتی ہے جب آپ اتنی کم آکسیجن میں سروائیو کرتے ہیں کہ پھر آپ کم آکسیجن کے ساتھ ہی سروائیو کر سکتے ہیں۔ But I'll explain it later at some point. Thank you.